पाकिस्तान आज के बड़े ही स्पेशल एक्सक्लूसिव शो के साथ, क्योंकि आज है 14 अगस्त यौम आज़ादी। आप सबको पाकिस्तान टेलीविज़न की जानिब से, हमारी जानिब से बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक हो। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि माशाल्लाह से पूरी कौम इस दिन को सेलिब्रेट कर रही है। यहाँ पे डिफरेंट तकरीबात हो रही हैं, रैलियाँ निकाली जा रही हैं और यहाँ पे बच्चों को बड़ा इन्वॉल्व देख रहे हैं, स्पेशली अपने नौजवानों को। वैसे तो हम बड़ी तनकीद करते हैं अपने नौजवानों पे, लेकिन हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि जब 14 अगस्त की बारी आती है या 14 अगस्त का दिन आता है तो बहुत सब लोग बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं। और आप देखें ना किस तरह से सड़कों पे जगह जगह जो है हम अपने झंडे देखते हैं, झंडियों से सजाया जाता है। और इसके साथ साथ हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हम जो हैं आज मज़ार कायद पे मौजूद हैं। ये हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है कि जो है आज हमारा जो दिन है, हमारे लीडर, हमारे रहनुमा कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ जो है ये गुजरेगा। और जाहिर सी बात है, इतना बड़ा दिन है, इतना बड़ा इवेंट है, तो आज हमने स्पेशली अपने मेहमानों को यहाँ पे इस दिन की मुनासबत से इनवाइट किया है। मैं चाहूँगी अपने मेहमानों को जो है इंट्रोड्यूस करवा सकूँ। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुजीब सहराई साहब, जो कि वाइस चांसलर हैं, और उनके हम उन्हें वेलकम करेंगे। सर, आपको बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक हो। हवा बहुत तेज़ चल रही है, मौसम भी बहुत अच्छा है, लेकिन ये है कि हम वही कहा कि हमारी खुशकिस्मती है कि हम इस दिन यहाँ पे मौजूद हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं बड़ी ये अगर मैं कहूँ कि हमारी माइनॉरिटी की आवाज़ है तो ये गलत नहीं होगा। हमारे साथ मौजूद हैं कल्पना देवी साहिबा, जो कि एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध हैं, और साथ में वेलकम करूँगी हमारे साथ वेरी मोस्ट सीनियर जर्नलिस्ट, वैसे किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आगा मसूद साहब। और आप हमेशा उनका तज़किया जो है टीवी पे और इनकी जो है आप आर्टिकल्स पढ़ते रहते हैं। और साथ साथ हमारे मौजूद हैं एडवोकेट नदीम अहमद मंगी साहब, जो कि फॉर्मर जॉइंट सेक्रेटरी हैं कराची बार एसोसिएशन के। मैं सब अपने गेस्ट को वेलकम करूंगी और सबको जो है जश्न आज़ादी की मुबारकबाद दूंगी। तो पहले मैं आगाज़ करूंगी हमारे मोस्ट सीनियर जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, डॉक्टर साहब। मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहूँगी, डॉक्टर साहब आज इतना बड़ा दिन है और मैंने अपने इंट्रोडक्शन में एक बड़ी अच्छी बात की जो मुझे लगता है कि हम अपने यूथ पे हमेशा तनकीद करते हैं, कोई बात को क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन जब जश्न आज़ादी का मौका आता है तो इतनी सेलिब्रेशन। और आप देखते हैं कि ज़्यादातर जो है हमारे बुज़ुर्गों से ज़्यादा, अगर आप इससे इत्तेफाक कर सकें, हमारे यंगस्टर्स जो हैं वो निकले हुए होते हैं डिफरेंट जो है। और इसमें जो एक बड़ी अमेजिंग बात ये हम देखते हैं कि झंडे जो फ्लैग्स हमें जगह जगह दिखाई देते हैं, छोटे बच्चे हो बड़े हो सब इसमें होते हैं। तो आप मुझे बेहतर तरीके से बता सकते हैं, क्योंकि आप जो है वाइस चांसलर भी हैं, आपका बहुत अच्छा इंटरेक्शन होता है यूथ के साथ, तो क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले हम सबको हमारे यौम आज़ादी मुबारक, और पीटीवी का शुक्रिया कि आपने हमें कायद आज़म की मज़ार पर, और मेरे तो अलुमनस हैं मेरे यूनिवर्सिटी के कायद आज़म, तो नौजवानों के बारे में ये बड़ा इम्पॉर्टेंट और बड़ा दिलचस्प सवाल है आपका, मैं कहूँगा, क्योंकि मैंने एक टर्म इंट्रोड्यूस करवाया है यहाँ पर, जिसको मैं कहता हूँ यूथ एनर्जी। तो हमारे यहाँ जैसे मैं कहता हूँ पाकिस्तान माला माल है रिन्यूएबल एनर्जी से, जिसमें सोलर एनर्जी आ जाती है, विंड एनर्जी आ जाती है। और इसी तरह पाकिस्तान उन चंद ममालिक में से है जहाँ पर हमें इतना यूथ पाया जाता है, क्योंकि आपको पता होगा कि अगर मैं एज ग्रुप एक ब्रैकेट बनाऊँ बिटवीन 25 to 40, देन आवर 60% पॉपुलेशन लाइज इन दैट। तो ये हमारे मुल्क की एक बहुत खुशकिस्मती है कि हमें इतना यूथ अवेलेबल है। और इसके साथ साथ हमेशा मैं ये भी कहता हूँ कि ये इतना आगे देर तक नहीं चलेगा, तो हमारा यूथ बड़ा पुरजोश है, इसमें कोई शक नहीं, जैसे आपने उनको इंट्रोड्यूस किया। लेकिन हम सब पर फ़र्ज़ है कि हम उस यूथ को किस तरह से, हर एनर्जी एज अ मैकेनिकल में इंजीनियर भी हूँ, तो मैं एनर्जी का एक लॉ है कि जितनी एनर्जी पैदा होती है उसको यूटिलाइज़ करना होता है। तो हमारे यहाँ इतनी एनर्जी है, उसको अगर हमने सही समत में, सही डायरेक्शन में उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, उनको यूटिलाइज़ नहीं किया। अभी आगा साहब कुछ पहले बात कर रहे थे कि एनर्जी ड्रेन हो रही है, ब्रेन ड्रेन हो रहा है, तो मैंने कहा ब्रेन ड्रेन नहीं हो रहा, एक्चुअली 21वीं सदी में हम रह रहे हैं जहाँ पे एक कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, और इसमें हम अपने नौजवानों को रोक नहीं सकते। तो लिहाजा हमें इस मुल्क की बका के लिए हम सब पर, जैसे आपने हमें वैसे ही सीनियर कह दिया है, तो मैं समझता हूँ हम सब पर ये फ़र्ज़ आयद है कि हम अपने यूथ का ख्याल करें। और ये एक बड़ी जैसे कह लें कि एक नाजुक पॉपुलेशन भी है, जिसको हम जिस तरह ग्रूम करेंगे,
उसी तरह उनको आगे बढ़ना पड़ेगा। नहीं डॉक्टर साहब, आपने बड़ी प्यारी और बड़ी अच्छी बात की है। और मैं कल्पना देवी साहिबा से ये पूछना चाहूँगी, इजाज़त के साथ, वो सीनियर में उनका नाम आता है या नहीं, क्योंकि ख़वातीन के मामले में आपको ख्याल करना पड़ता है, तो आप क्या कहना चाहेंगी आज के दिन के हवाले से? और जिस तरह से मैंने कहा, आप माइनॉरिटी की आवाज़ हैं, और नो डाउट इस पाकिस्तान को बनाने में, इसको आगे ले जाने में आपकी कम्युनिटी और मैं कहूँगी पाकिस्तानियों का भी बहुत बड़ा हाथ है। पहले तो मैं अपने पूरे देश को बधाई दूंगी कि आपको जश्न आज़ादी की लख लख बधाइयाँ हो और आपका शुक्रिया कि आपने हमें यहाँ बुलाया। और बहुत अच्छा लग रहा है जो एनवायरनमेंट है कि हम अपने कायद के साथ बैठे हुए हैं आज। ये इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान जब बन रहा था तो 5 वोटों की ज़रूरत थी, वो वोट हमारे थे। तो मैं बड़े फ़ख्र से कहती हूँ कि मेरी तो पहचान जो है ना वो पाकिस्तान से भी पहले है, पाकिस्तान की शहरी हूँ पाकिस्तान से पहले। और हम लोग हैं कि ये क्रेडिट मैं कहूँगी कि सिंध को जाता है कि सिंध इस मामले में बड़ी मालामाल है और ज़रखेज़ है कि यही वो धरती है, यही वो असेंबली थी और वही हमारे कायद थे इसी धरती के। मेरी सरज़मीन, जिसको मैं बड़े फ़ख्र से कहती हूँ कि मैं सिंध की बेटी हूँ, मैं पाकिस्तान की बेटी हूँ। अगर आप ये अपना 11 अगस्त की स्पीच सुने, वो हमारे लिए है। वो भी, और मैं यहाँ पे डॉक्टर साहब से भी डिस्कस कर रही थी कि हमारा जो आइन जो है हमारा पाकिस्तान का, उसमें वर्ड पाकिस्तानी लिखा हुआ है। जी हाँ, कोई स्पेसिफिक मेंशन नहीं किया हुआ किसी भी चीज़ को, और ये लिखा हुआ है कि सबके इक्वल राइट्स हैं। और आर्टिकल 25 में आप चले जाएंगे तो वो आर्टिकल 25 हमें भी प्रोटेक्ट करता है, जो भी यहाँ पर कम्युनिटी रहती हैं। और ये पाकिस्तान इसलिए नहीं बना था और हम इसलिए नहीं गए कि हमारी जो इस ज़मीन से जो है ना हमारी जुड़ी हुई हैं जो मोहब्बतें, हमारी नस्लों की, मैं कहूँगी कि हमारे दादा परदादा वो यहाँ के थे और सिंध जो है वो पाकिस्तान से पहले है। तो इसीलिए हमारी जो मोहब्बत है, हमारी जो इंसानियत है, वो इससे जुड़ी हुई है। आज जो है, मैं एक और बात बता दूं कि भाई मैं आगा साहब से कोई बात करने से पहले कि आज हमने पहले से डिसाइड किया हुआ है कि हमने आज कुछ जो है ना मिली नगमा ज़रूर सुनना है, थोड़े थोड़े से अल्फाज, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब हम छोटे होते हैं तब तो मिली नगमे बहुत गुनगुनाते हैं, करते हैं। तो आई थिंक कोई उम्र कुछ भी नहीं है सेलिब्रेशन के लिए और अपने कोई अल्फाज बताने के लिए इस मुल्क के हवाले से। जी आगा साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इस दिन के मुनासबत से? और स्पेशली मैं जो हूँ यूथ का इसलिए भी जिक्र कर रही हूँ क्योंकि हमें इन सब की हौसला अफजाई करने की ज़रूरत है, और यही वो बच्चे हैं, यही वो लोग होंगे जो इंशाअल्लाह ताला इस पाकिस्तान को मज़ीद आगे लेके जाएंगे। देखिए, सबसे पहले मुन्ना तो आपका शुक्रिया कि हमें आपने मौका दिया कि हम 14 अगस्त के हवाले से बात कर रहे हैं। और जब 14 अगस्त के हवाले से बात करते हैं तो हमें कायद-ए-आज़म का पूरा एक प्रोफाइल जो है सामने आता है, और आपके पीछे भी कायद-ए-आज़म जो है वो ज़िंदा है, मतलब ये कि वो सो रहे हैं, आसूदे खाक हैं, लेकिन ये कि उनके अफ़कार, उनके ख़यालात, उनकी तकरीरें, उनकी बातचीत, उनकी कोशिश, उनकी जद्दोजहद जो है वो हमारे सामने है। और कायद-ए-आज़म ने बार बार ये कहा था कि किसी मुल्क का असासा जो है वो यूथ होते हैं, और पाकिस्तान को बनाने में जिन लोगों ने अहम किरदार अदा किया वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के तलबा थे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के तलबा थे, तलबात, ये लोग बहुत आगे आए और उन्होंने पाकिस्तान के नारे को जो है बहुत दूर तक ले गए। और उनकी ही यूथ की वजह से सूरत हाल जो थी ये थी कि पाकिस्तान जो है उसका क़याम अमल में आया। लेकिन मैं वाइस चांसलर साहब ने बिल्कुल सही बात कही कि आज का भी जो यूथ है उसको भी हमें देखना चाहिए कि उसके क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो क्यों मतलब ये कि पाकिस्तान से बाहर जाना चाहता है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि अगर हम अपना एक एनवायरनमेंट को इतना हेल्दी बना दें, आज 14 अगस्त के हवाले से जो कायद-ए-आज़म ने कहा कि हमने पाकिस्तान इसलिए बनाया था कि पाकिस्तान कायम रहेगा, और उसके अंदर जो 11 अगस्त की बात की थी अभी कल्पना देवी साहब ने, तो 11 अगस्त को तो बिल्कुल खुल कर बात कही थी कि यू आर फ्री टू गो टू द टेम्पल, यू आर फ्री गो टू द मॉस्क एंड देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन कास्ट एंड क्रीड। तो कायद-ए-आज़म की अल्फाज तो मैं याद कर रहा हूँ कि अगर आज के नौजवान फ़लसफ़े कायद-ए-आज़म और फ़लसफ़े पाकिस्तान को समझ जाए, और ये हमारी ज़िम्मेदारी है, और वाइस चांसलर साहब की ज़िम्मेदारी है, कल्पना की ज़िम्मेदारी है, और हमारे इन दोस्त की ज़िम्मेदारी है कि हम उनको बताएं कि भाई आप क्यों जा रहे हैं,
आप रहे यहाँ पर, बहुत से लोगों ने मतलब ये कि यहीं पर रहकर अच्छा, आई डोंट नो अगर आप मुझे करेक्ट कर सकें, मैं यहाँ पे मैं इसलिए भी जिक्र करना चाहूँगी कि हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की बहुत कंट्रीब्यूशन है। जी अब जिसे हम 14 अगस्त यहाँ सेलिब्रेट करें, यकीन माने जिन जिन ममालिक में हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी मौजूद हैं वो भी बड़ी ज़बरदस्त सेलिब्रेट करते हैं, उन्हीं की सेलिब्रेशंस होती हैं, वो भी बाकायदा जो है पूरे कॉन्सुलेट्स में हों या कहीं पर भी हों। तो वहाँ पे अगर मैंने कहा ना, मैं देखें हम भी अभी भी लर्न कर रहे हैं, मुझे जहाँ तक फील होता है कि अगर ओवरसीज़ अगर यहाँ से पाकिस्तानी भी जाता है तो वो भी इकोनॉमी में या मुल्क के लिए बहुत अच्छा किरदार अदा करता है, क्योंकि वो जाहिर सी बात है एक रेवेन्यू वाला भी आ जाता है, फिर वो जाता है, फिर मेहनत करता है और पाकिस्तान का अच्छा इमेज, अच्छी चीज़ों को पोर्ट्रे करता है। तो क्या कहना चाहेंगे आगा सर? देखिए वो ना बात असल ये है कि अगर मैंने पहले भी बात करता है कि अगर इन्वायरमेंट हेल्दी है, अगर माहौल बेहतर है तो यकीनी तौर पर कोई नहीं जाएगा। जैसे वाइस चांसलर साहब बार बार कह रहे थे ना, हमारे पास इतने अच्छे वसाइल हैं, हमारे पास हर लिहाज से वसाइल इतने बिल्कुल अच्छे है, हैं, बिल्कुल तो हम इतने वसाइल के सामने होते हुए भी हम जो है यहाँ से जा रहे हैं। तो मेरा कहने का सिर्फ मकसद ये है कि देखिए अगर कहीं गवर्नेंस अच्छी है, अगर गवर्नेंस अच्छी है और लोगों को उनको मेरिट की बुनियाद पर उनको मौके मिल रहे हैं, मेरिट की बुनियाद पर उनको जॉब्स मिल रही हैं, तो यकीनी तौर पर वो क्यों छोड़ के जाएंगे। जब मतलब ये कि गवर्नेंस ठीक ना हो और लोग ये महसूस करें कि उनका जो हक़ है और उनकी जो अहलियत है और उनकी जो सलाहियत है उससे पूरा इस्तेफादा नहीं किया जा रहा, तो नेचुरली दिस इज़ द रीज़न कि भाई देखो वो अभी तो हाल ही में एक बहुत बड़ा मतलब आर्टिकल आया, दी एक्सोडस ऑफ यूथ फ्रॉम पाकिस्तान। सो एक्सोडस तो एक तो वो हुआ था जो मतलब इसराइल की एक्सोडस था, एक एक्सोडस ये है। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ ये सिर्फ उसी वक्त रुक सकता है कि जबकि हमारे यहाँ गवर्नेंस अच्छी हो और हम लोगों को उनके हुकूक दें, और जब तक हुकूक हम नहीं देंगे, कायद-ए-आज़म ने मुसलसल ये कहा कि अब पाकिस्तान बन गया है, आपकी जिम्मेदारी है कि इसको आगे ले जाएं, और उनका ये जुमला बार बार कहते थे, काम काम और काम। बेशक ऐसा ही है। मेरे ख्याल से वकील साहब आप यूथ की नुमाइंदगी कर रहे हैं, सीनियर्स में आपका नाम नहीं रखा जा सकता। तो बताएं 14 अगस्त के हवाले से कैसे एहतमाम रहता है, क्या चीज़ें रहती हैं, और हम ये भी देखते हैं कि माशाल्लाह से मैं समझती हूँ कि मैं अपने इस बात को कंप्लीट करना चाहूँगी कि हमारे ऐसे सारे पाकिस्तानी जो अपनी सोसाइटी को दे रहे हैं वो बड़े ब्रिलियंट हैं, वो चाहे किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो लॉ करके, चाहे वो डॉक्टर बने, चाहे वो कोई भी एनीथिंग। तो माशाल्लाह से आपकी भी बड़ी कंट्रीब्यूशन है, इसी लिहाज से आप कामयाब वकील हैं। शुक्रिया जी आपका। पहले आपका पीटीवी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और इसके बाद मैं पूरे पाकिस्तान को और जहाँ जितने लोग मौजूद हैं उनको मैं जश्न आज़ादी की मुबारकबाद देता हूँ कि आज वो दिन है जिस दिन हम आज़ाद हुए, और हमें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पे फ़ख्र है कि वो एक वकील थे, और वो वाहिद वकील थे जिसने ये जो आज़ादी ली है ना किसी असले से ली है, ना कोई जंग करके लिए, उसने कलम से आज़ादी ली है। और मैं अपनी यूथ को यही कहूँगा कि आपको जो भी हो सके आप मेहनत करें, क्योंकि हमारी यूथ अब किसी और तरफ जा रही है, उनमें मेहनत कम है। अब जैसे सर ने भी कहा, वाइस चांसलर साहब ने भी कहा कि बाहर जाने की क्या ज़रूरत है, हमारे पास ऐसे वसाइल हों कि लोग बाहर से यहाँ आएँ। इकनॉमी तब भी हमारी बेहतर हो सकती है अगर बाहर का बंदा यहाँ आके नौकरी करे। मुझे याद आ रहा है आज से 15-20 साल, मैडम को भी पता होगा कि सिंध यूनिवर्सिटी में बाहर दुनिया से लोग पढ़ने आते थे, अब हमारे लोग बाहर जा रहे हैं क्योंकि हमारा मयार वो नहीं रहा, क्योंकि हमारे पास ऐसी एजुकेशन हो जाए कि दुनिया यहाँ पढ़ने आए। तो हमें इससे ये करना है कि हमें यहाँ पे पहले जिन्ना का पाकिस्तान कायम करना है, जो जिन्ना का ख्वाब था उस पर हमें अमल करना है, और हमें मुल्क के लिए जीना है। हम यहाँ पाकिस्तानी नहीं हैं, हम यहाँ सिंधी हैं, पंजाबी हैं, पठान हैं, जिसे भी आप पूछें कोई नहीं कहेगा पाकिस्तानी। सबसे पहले हमें पाकिस्तानी होना चाहिए, हमें जो कायद-ए-आज़म का ख्वाब है उस पर अमल दरामद करना चाहिए, उस पर उतरना चाहिए। पाकिस्तान अल्लाह के फजल से बड़ी बेहतरीन हर चीज़ की नेमत अल्लाह ने दी है, तो हमारे पास बहुत वसाइल हैं, मगर हम उस तरफ नहीं जा रहे हैं। तो सब दोस्तों को काम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए कि दुनिया यहाँ पे आए, हम वहाँ ना जाए। अच्छा वकील साहब जी उसका फुकदान है जी, फुकदान बिकॉज ऑफ दैट कि हमारा जो यूथ है वो बाहर देख रहा है, हाँ। जबकि अगर हम उनको अवेलेबिलिटी हर चीज़ की अगर यहाँ पर हो जाए तो मेरे ख्याल में हमारा मुल्क जो है ना हर लिहाज से ज़रखेज़ है। अच्छा आपकी बात, तो इन सारी बातों में एक अच्छी बात जो है, मैं डॉक्टर साहब के पास चाहूँगी, क्योंकि जैसे हम आए थे डॉक्टर साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात बताई थी अपने सिंध मदरसतुल इस्लाम के हवाले से
کہ ڈاکٹر صاحب جب آپ آئے تھے تو وہاں پہ 1800 اسٹوڈنٹس تھے, if I'm not wrong, تو ابھی وہ کتنے نمبرز میں ہو چکے ہیں؟ کیونکہ یہ بھی بڑی اچھی بات ہے کہ ابھی نمبرز ڈاکٹر صاحب بتائیں گے, اس سے اندازہ ہوگا کہ اگر ایسی یونیورسٹیز, ایسے انسٹیٹیوشنز میں کام کیا جائے, یا ایسے ٹیچرز ہوں, یا ایسے وی سیز ہوں, تو یقیناً ہمارے بچے جو ہیں وہ تعلیم حاصل بھی کرنا چاہتے ہیں, یہاں رہنا بھی چاہتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. جی بالکل, اس میں میرا ایک اچھا تجربہ رہا ہے ریسنٹ ٹائمز میں. حالانکہ میں وائس چانسلر تو گزشتہ 8 سال سے ہوں, مگر یہاں پہ مجھے ایک بڑا اچھا تجربہ ہوا کہ جب میں نے 2020 میں یہاں پہ جوائن کیا تو وی ہیڈ 1800 اسٹوڈنٹس, اور ماشاءاللہ اس وقت میرے پاس ابو 5500 ہیں. تو 3 سال میں ہم نے اراؤنڈ 300% اسٹوڈنٹس کی ہماری انکریز آئی. اس کا جو تجربہ ہے وہ یہ ہے, اس کے لیے ایک تو ایک بنیاد تو اچھی ویسے ہی تھی ہمارے پاس. وہ میں کہتا ہوں کہ مارکیٹ ڈریون پروگرامس ہوں, جیسے کہ ہمارے پاس جو پروگرامس ہیں یونیورسٹی میں وہ سارے اس وقت 21ویں صدی کے پروگرامس ہیں جس میں ہمارے یوتھ کا انٹرسٹ ہے. پھر آف کورس ہمارا یوتھ, جیسے میں نے کہا کہ چاہے وہ خزدار میں ہو, چاہے وہ کشمیر میں ہو, چاہے وہ کسی بھی ریموٹ ایریا میں ہو یا کراچی میں ہو, ہمارا یوتھ کنیکٹڈ ہے. اب یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا یوتھ کوئی ڈسکنیکٹڈ ہے یا ان کو وسائل نہیں ہے. ان کے پاس ہر چیز ماشاءاللہ ہر ایک کے پاس, whether we can afford or not, that is another thing, but one or other way we are maintaining our this cell phone, اور سیل فون میں ہر چیز آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے. تو لہٰذا ایک جو بڑی یوتھ کو ایج دیتی ہے, جیسے کہ میں جب انگلینڈ میں پی ایچ ڈی کرنے گیا تو جب میں وہاں خط و کتابت کرتا تھا اپنی ایڈمیشن کی, تو مجھے 1 مہینہ لگتا تھا جواب آنے میں پھر جانے میں. تو میرے پاس تو وسائل ہی نہیں تھے کہ میں سلیکٹ کروں کہ مجھے میکینیکل انجینئرنگ میں کس سبجیکٹ میں پی ایچ ڈی کرنی ہے. اب تو بچے کو پتہ ہے کہ میکینیکل کی 50 چیزیں میرے گوگل پہ پڑی ہوئی ہیں, کون سا پروفیسر ہے, 10 منٹ میں ہی از کنیکٹڈ ود دا ورلڈ. چاہے اف ہی از کمنگ ایون فرام خزدار, میں بار بار خزدار کا نام لے رہا ہوں, وہاں پہ ایک انجینئرنگ یونیورسٹی بھی ہے لیکن سب اسٹل ریموٹیڈ ایریا. تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارے 21ویں صدی کا جو بچہ ہے اس کو سب پتہ ہے کہ کون سا ادارہ بہتر ہے میرے لیے. اگر کراچی میں بھی مجھے پڑھنا ہے تو کون سے ادارے میں پڑھنا ہے. تو لہٰذا یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم نے اپنے پروگرامز کو ایکریڈیشن میں لے گئے, ان کی HEC ریکگنیشن کی, اور پھر ہمارے جو پی ایچ ڈی پروگرامز تھے ان کو ہم نے سرٹیفائی کروایا. تو لہٰذا یہ سب, اور پھر میں آپ کو بتاتا چلوں, ہم شاید بھول نہ جائیں اس پروگرام کے جاتے جاتے کہ یہ جو قائد ہے یہ ہمارے الومنائے رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ قائد اعظم جب ہمارا ادارہ صرف 2 سال کا تھا, سندھ مدرسۃ الاسلام بنا 1885 میں, اور قائد اعظم ہمارے یہاں داخل ہوئے 1887 میں. تو جب صرف 2 سال تھا, اور قائد اعظم کے حوالے سے یہ بھی آپ کو میں بتا دوں کہ ان کا سب سے زیادہ عرصہ جو ایک تعلیم درسگاہ میں رہا وہ سندھ مدرسۃ الاسلام ہے, جہاں پر وہ 5 سال رہے ہمارے پاس, 1887 سے لے کر 1892 تک. اور آخر میں یہ بھی کیا کہنا کہ جب وہ گئے تو جو اپنی پوری جو ان کی جائیداد کہہ لیں, جو بھی ان کے ریمیننگ ایسٹس تھے, ان میں سے انہوں نے 1/3 ہمارے اس ادارے کو دیا, جو اس زمانے کے حساب سے بھی بہت بڑا ایک اماؤنٹ تھا. اب اس کو ڈسکلوز کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ویسے اگر صحیح معنوں میں کہ ہم سبھی قرض دار ہیں اس ملک کے, اپنے لیڈر کے, اور ہم سب نے اپنا قرضہ اتارنا ہے. ہم سب سے زیادہ قرض دار ہیں. جی کلپنا جی, مجھے بتائے گا جس طرح سے آپ بتا رہی تھی بڑے امپورٹنٹ ووٹس تھے جب پاکستان کی طرف ہم اس کی بنیاد رکھنے کے لیے جا رہے تھے, تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ مجھے لگتا ہے, یہ میری فیلنگز ہیں کہ میں دیکھتی ہوں کہ یہاں پہ ماشاء اللہ سے مائنورٹی کی جب ہم رائٹس کی بات کرتے ہیں تو ان کو وہ دیے جا رہے ہیں, اور خدا نخواستہ کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو بھی جاتا ہے, ہر جگہ ہوتے ہیں, تو یہاں پہ سارے پاکستانی جو ہے مل کے کھڑے بھی ہو جاتے ہیں اور ان کا ساتھ بھی دیتے ہیں. آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ نہیں, یہ بالکل صحیح ہے, اور میں دوسرے پروونسز میں اس بات کو سیکنڈ نہیں کروں گی, لیکن میں سندھ کی بات ضرور کروں گی. اسپیشلی ہم لوگوں کی جو گرومنگ ہوئی ہے, میں بڑے فخر سے کہتی ہوں کہ میٹرک تک مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ ہندو کیا ہے, مسلمان کیا ہے. ریئلی؟ آنیسٹلی, کیونکہ ہم صبح اٹھتے تھے تو ہمارے پڑوس میں ہمارے مسلم میرے بھائی ہیں, ہم ان کے گھر جا کے ناشتہ کرتے تھے, اور اتنے بڑے ہونے کے بعد بھی یہ پتہ نہیں چلا کہ مذہب کیا ہوتا ہے. ہم نے ان کو ہی اماں کہا, ہم نے ان کو ہی بھائی کہا, اور وہ محبتیں ہماری ابھی تک چل رہی ہیں. تو سندھ کا یہ جو ڈی این اے ہے, میں بڑے اس سے کرتی ہوں کہ ڈی این اے جو میرا سندھ کا ہے اس میں یہ چیزیں ہیں, جسے ایکتا کہتے ہیں ہم لوگ, وہ ایکتا ہے.
اور اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جب بھی کوئی ایشو ہوتا ہے، ایشو ہو بھی رہے ہیں، آج کل پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، ہم لوگ زیادہ ریلیجس ہوتے جا رہے ہیں. انٹائر میں کمیونٹی کی بات کر رہی ہوں، ناٹ اونلی فار ہندوز، ناٹ اونلی فار کرسچنس، پر ہم سب پتہ نہیں کیوں ایکسٹریمسٹ ہوتے جاتے ہیں. وہ جو میری دھرتی کا ڈی این اے ہے وہ کہیں تھوڑا گھومتا نظر آ رہا ہے، جبکہ یہ اس دھرتی کی خوبی ہے کہ ہماری ہولی آتی ہے تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی نے ہمیں منع کیا ہو کہ آپ رنگ نہ لگائیں، کیونکہ رنگوں کا کوئی ہم سب سیلیبریٹ کرتے ہیں. رنگوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. عید، میرے خیال میں عید پہ ہم بھی نئے کپڑے پہنتے تھے، اور ابھی بھی میرے بچے اسپیشلی، میرے بچے تو ماشاءاللہ اپنے اسکول میں اسلامیات کے پیریڈ بھی اٹینڈ کرتے ہیں، اور ہمارے گھر میں تھوڑا ہمارا ماحول جو ہے لبرل ہے. ایک بات ضرورت یہ ہے کہ ہم جب اسلامیت، آپ نے کہا نا کہ بچے پڑھتے ہیں اسلامیت، تو یہاں پہ سب کو ضرورت ہے کہ ایک دوسرے کے ریلیجن کو جانیں، پڑھیں تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا. ابھی میں آپ کو ایک اچھی بات بتاؤں کہ یہ ایجیٹیشن ہم لوگوں کی چلتی رہی ہے، اس ایجیٹیشن کو ٹائم ہوا ہے کہ بھائی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میرا ملک اسلام کے نام پہ آزاد ہوا، لیکن آپ قائد اعظم کی اس اسپیچ کو نہیں ادھر ادھر کر سکتے. میں تو کہوں گی کہ وہ اسپیچ بھی سلیبس کا حصہ ہونا چاہیے، بھگت کنور رام کو بھی سلیبس کا حصہ ہونا چاہیے. ہمارے جو بھی لیڈر ہیں وہ کرسچن کمیونٹی کے ہیں، بھائی کمیونٹی کے ہیں، جو بھی ہماری مائنورٹی کی کمیونٹی ہیں، ان کے جو لیڈران ہیں، بھائی ہم تو سب پاکستان کو کر رہے ہیں نا، ہم تو سب اپنے صوبے کو کر رہے ہیں، ہم اپنی سروسز کسی اور کو تو نہیں دینے جا رہے. اگر میں بینگ اے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل، میں اگر سرو کر رہی ہوں تو میں اپنے پروونس کو کر رہی ہوں، اور اگر میں اپنے ڈپارٹمنٹس کو پروٹیکٹ کر رہی ہوں. کلپنا جی، جس طرح سے پاکستان سے باہر جاتی ہیں تو آپ کو obvious بات ہے پاکستانی لوگ جانتے ہیں نا. بالکل، یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ میں کلپنا ہوں تو میں کہیں اور جگہ سے آگے. میری شناختی یہی ہے کہ میں پاکستانی ہوں. 14 اگست کی بات ہوتی ہے تو ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزیں فیل ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ اس دن جو ہے اب اپنی ڈریسنگ میں اپنے خیال اٹریکشن آ جاتی ہے، وہ کلر آپ کو فیسینیٹ کرتے ہیں. ابھی میں آ رہی تھی تو میں اپنے ڈرائیور سے یہی کہہ رہی تھی کہ بھائی گاڑی کو جھنڈا تو لگاؤ کم سے کم. تو وہ مہینے کا آپ کہہ لیں، ویسے تو دل سے محبت کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ جب دن آتے ہیں نا تو آپ اور زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں. اور پھر دیکھیں نا، پھر اسی دن ملی رقمیں بھی اچھے لگنے شروع ہو جاتے ہیں، اور گنگناتا ہے بندہ. بالکل گنگناتا ہے کہیں نہ کہیں. ابھی جیسے میں آ رہی تھی تو رستے میں بچوں کو میں نے دیکھا تو میرا دل کیا اگر مجھے یہاں نہیں پہنچنا ہوتا میں کھڑی ہو جاتی ان کے ساتھ گانے کے لیے. کیا بات ہے جی. آغا صاحب، بڑا امپورٹنٹ سوال ہے میڈیا کے حوالے سے کرنا چاہوں گی، کیونکہ آپ سینئر جرنلسٹ ہیں، آپ کا بہت پرانا بڑا ایکسپیرینس بھی ہے، 3 کتابیں بھی آپ لکھ چکے ہیں پاکستان کے حوالے سے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہم گلوبل ولیج میں رہتے ہیں، دنیا سے الگ تو رہتے ہی نہیں ہیں. اور ہم انٹرنیشنل میڈیا کی بات کریں یا اپنے، کیونکہ انٹرنیشنلی اس کی پاکستان کی امیج کی بات کریں تو میڈیا کا بڑا رول ہوتا ہے. اور کیونکہ کسی بھی امیج کے حوالے سے پرسیپشن کوئی بھی دینا ہو تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی ریسنٹلی، کیونکہ اب ظاہر سی بات ہے سوشل میڈیا بھی آپ اس میں انکلوڈ کر لیجیے گا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میڈیا اپنا بھرپور کردار ادا کر رہا ہے کہ اس پاکستان کے حوالے سے یا پاکستان کے اچھے امیج کے حوالے سے؟ دیکھیں ہر ملک میں مسئلے مسائل رہتے ہیں، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہوتی. آپ ایک بات میرا خیال ہے مجھ سے اتفاق کریے کہ دیکھیے میڈیا جو ہے نا وہ چوتھا ستون ہوتا ہے، اور میڈیا کا ایک رول ہوتا ہے. میڈیا ایجوکیٹ بھی کرتا ہے، تنقید بھی کرتا ہے، روشنی بھی دکھلاتا ہے، راہ بھی دکھلاتا ہے. دیکھیے میڈیا اس وقت پاکستان جو ہے ڈیوائیڈڈ ہو گیا ہے. جو میڈیا کا ایک اتحاد تھا، جس زمانے میں ہم لوگ مطلب یہ کہ صحافت کرتے تھے، رپورٹنگ کرتے تھے، اس زمانے میں میڈیا میں ایک اتحاد تھا. اب میڈیا جو ہے نا وہ بٹ چکا ہے. اس کی افسوسناک بات یہ ہے کہ جب پولیٹکس بٹ چکی ہے تو میڈیا بھی بٹ چکا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی میں آپ کی خدمت میں یہ مؤدبانہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اب بھی میڈیا کے بعض لوگ جو ہیں، جو سینئر ہیں، وہ پاکستان کے فلسفے کو، قائد اعظم کے فلسفے کو، پاکستان کے قیام کو وہ بہت بہتر طریقے سے پیش کرتے ہیں، بڑے پازیٹیو انداز سے. اور وہ پوچھتے ہیں کہ بھائی آخر ایسا کیوں ہوا کہ پاکستان بنایا گیا، جبکہ قائد اعظم مستقل ہندو مسلم یونٹی کی بات کرتے تھے. کتنی جگہ کی انہوں نے باتیں کی. لکھنؤ پیکٹ میں، لکھنؤ یہاں 2016 میں کانگریس اور مسلم لیگ ایک ہو گئے. پھر کیا ہوا؟ پھر مطلب یہ کہ نہرو رپورٹ آئی 1928 میں. قائد اعظم کو اتنا افسوس ہوا وہ نہرو رپورٹ پڑھ کے کہ اس کے اندر بالکل ایک انتہا پسندی کی فکر نظر آ گئی جو آج کل نریندر مودی کے سوچ میں ہے. تو وہ ان کو بہت افسوس ہوا. پھر انہوں نے 14 پوائنٹس دیے کہ کس طریقے سے ہندوستان کو متحد ہونا چاہیے. دیکھیے قائد اعظم پلیڈ اے ویری امپورٹنٹ رول کہ کس طریقے سے ہندوستان کو ایک ہی ہونا چاہیے. لیکن یہ کہ ان کی ہر بات رد کر دی گئی. وہ اتنے مایوس ہو گئے
کہ لندن چلے گئے. ہی لیوڈ ان لندن فار اباؤٹ 7 ایئرز. صرف ایک کانفرنس انہوں نے راؤنڈ ٹیبل کانفرنس اٹینڈ کی تھی جس میں انہوں نے انگریزوں کی بڑی سخت مذمت کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ آپ کا ہندوستان سے صرف ایک ہی رشتہ ہے کہ آپ کمرشل گین چاہتے ہیں ہندوستان سے. تو قائد اعظم نے ہمیشہ, اور جب یہ کہ 46 میں جب کیبنٹ مشن پلان آیا, اٹ واز اونلی قائد اعظم مسلم لیگ کہ جس نے کہا کہ ہم اس کو منظور کرتے ہیں, ABC پلان. یعنی اس کا مطلب یہ کہ وی ڈونٹ وانٹ ڈویژن آف انڈیا. یہ قائد اعظم کے اتنے بڑے کنٹریبیوشن ہیں, لوگ اس کو بتانے کی کوشش ہی نہیں کرتے اور اس کو دبا کے رکھتے ہیں. بھائی قائد اعظم واز اے گریٹ لیڈر, اور اگر اتنے بڑے لیڈر نہیں ہوتے تو وہ 3 دفعہ انہوں نے کہا. اچھا, جب یہ 46 میں جب یہ کیبنٹ مشن پلان آئی تو ہی بیکڈ آؤٹ. قائد اعظم نے کہا کہ نہیں, اب ہم جو ہے مل کے رہیں گے. لیکن نہرو اور کیا نام ہے پٹیل, انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم اس میں تبدیلی لائیں گے. یہ جو ایگریمنٹ ہوا ہے اور اس کو ہم اپنی مرضی سے تبدیلی لائیں گے. قائد اعظم نے کہا کہ بھائی اگر آپ اس سے ایگری نہیں کر رہے تو میں بھی اس سے ایگری نہیں کر رہا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے باقاعدہ فورس کیا. جسونت سنگھ کی کتاب پڑھ لی. جسونت سنگھ, آئی نیو جسونت سنگھ ویری ویل. ان نیپال میں میری ان سے بڑی ملاقاتیں رہتی تھیں جسونت سنگھ سے. جسونت سنگھ نے یہ کہا کہ اٹ از پٹیل, اٹ از اے نہرو, دے ور رسپانسبل ایکچولی فار کریشن آف پاکستان. آپ اس کی کتاب ہے. جب اس نے یہ کتاب لکھی نا تو یہ لوگ جو BJP کے لوگ تھے اتنے زیادہ ناراض ہوئے کہ اس کو پارٹی سے نکال دیا اور اس کو کہیں بھی اب نہیں بلاتے. ہی از ٹوٹلی آئسولیٹڈ. تو میرا کہنے کا مقصد یہ کہ سچ بات جو میڈیا کہنا چاہتا ہے, بتانا چاہتا ہے لوگوں کو, وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے. چاہے وہ ہندوستان ہو چاہے وہ پاکستان ہو, اس میں جو صحیح بات اگر کوئی شخص کرنا چاہتا ہے تو اس کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی میڈیا کے بہت سے لوگ جو ہے نا قائد اعظم کی 2 نیشن تھیوری کو سمجھتے ہیں, کیوں ایسا ہوا, کیسے ایسا ہوا, لیکن اس کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ قائد اعظم ٹرائیڈ بیسٹ ایکچولی ٹو برنگ یونٹی ان دی انٹائر سب کانٹیننٹ. ورنہ کیوں ان کو ہندو مسلم یونٹی کا ایمبیسڈر کہتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کا ایک رول ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو حالات ہیں جس وقت ہم اپنے آپ کو بڑا مایوس سمجھتے ہیں, یہ حالات بھی نکل جائیں گے. اینڈ ول سی پاکستان ول پروگریس بائی لیپس اینڈ باؤنڈس. مجھے بتائیے گا ندیم صاحب, کیونکہ ہم آئین کی ہمیشہ بات کرتے ہیں اور آپ جو ہے اپنے, ظاہر سی بات ہے, کراچی بار ایسوسی ایشن کی نمائندگی بھی کرتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں, کیونکہ آپ بھی اپنی کمیونٹی کو ریپرزینٹ بھی کرتے ہیں, ہم اپنے وکلا کا کس طرح سے کردار دیکھتے ہیں, کیونکہ بڑا امپورٹنٹ رول ہے ان کا بھی. obvious بات ہے, انصاف دلانے میں, انصاف ہوگا اس ریاست میں تو لوگ جو ہیں پھر یہاں پہ رہنا بھی چاہیں گے اور ایک سکون والی فضا بھی قائم رہے گی. اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہاں پہ میڈم بیٹھی ہماری موسٹ سینئر ہیں, تو ماشاءاللہ وکیلوں کا اچھا رول پلے ہیں. جو آئین کی بالادستی ہے تو اس کے لیے وکیل کام کر رہے ہیں اچھے طریقے سے. اور ہمارا ابھی تک بھی وہی نعرہ ہوتا ہے بار ایسوسی ایشن کہ جناح کا پاکستان ہو, کیونکہ ہم وہی چاہتے ہیں کہ جناح کا پاکستان ہو. جناح جس طریقے سے کام کر کے گئے ہم یہی چاہتے ہیں اسی حساب سے ہو. اور جو بھٹو صاحب نے ہمارا کانسٹیٹیوشن بنائے تو اس میں تو کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ ہر بندے کے اپنے فنڈامنٹل رائٹس ہوں گے. سب کی یہ ساری چیزیں ہیں, تو سب کو اپنے حساب سے کام کرنا چاہیے. وکلا اپنا رول پلے کر رہے ہیں اور پاکستان کا کام کر رہے ہیں. جی, بڑی اچھی بات کی. ڈاکٹر صاحب, میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی جس نے کہا, جس سے وکیل صاحب نے کہا کہ سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہے. جو ہماری ایجوکیشنسٹ برادری ہے, جو ہمارے آپ جیسے جو لوگ ہیں, وہاں پہ آپ لوگوں کی بہت زیادہ ذمہ داری آ جاتی ہے. دیکھیں, وہ اتنے ایکسپیرینس نہیں ہوتے جو بچے ہوتے ہیں, جو یوتھ کی, جو میں ڈائریکشن کی بات کری تھی, وہاں پہ مجھے بھی, اگر میں بولوں کہ ہم سب کو آپ لوگوں کی گائیڈنس کی ضرورت پڑتی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں اپنے کیونکہ آپ لوگ رول ماڈل ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ لوگ کو ایسے دیکھتے ہیں کہ ہم سیکھ سکیں, وہ ایکسپیرینس کر سکیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی جو لوگ ہیں جو اتنی سینئر پوزیشنز پہ ہیں, کیا وہ اپنا کردار بہت اچھے طریقے سے ادا کر رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں اس وقت ہم 4 شعبوں کو یہاں پر, جیسے آپ نے ایک 4 سیکٹرز کو بٹھا کے ریپریزنٹ کیا ہے آج کے پروگرام کو, چاہے وہ میڈیا ہو, وکلا ہوں, اقلیت اینڈ وکلا ہوں, اور ایجوکیشن ہو. اسی طرح جو بھی اور ہمارے سیکٹرز ہیں اور جو ہمارے ادارے ہیں, ڈیفینیٹلی ہر ایک کو اپنا کام کرنا چاہیے. اور ہم سب کا, جب ایک یونیورسٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں, کیونکہ میں یونیورسٹیز کو ریپریزنٹ کر رہا ہوں, جب ہم ایک یونیورسٹی کی بات کرتے ہیں تو ہمارا صرف یہ مقصد نہیں ہوتا ہے کہ ہم بچے کو ڈگری دے دیں. ہمارا تو یہ ہوتا ہے کہ اس یوتھ کو ہم گروم کریں. لیکن انفارچونیٹلی مجھے بڑا دکھ سے کہنا پڑتا ہے, حالانکہ میں اتنی چیزوں کو جو ہماری ڈپریسنگ آرٹیکلس ہیں ان کو میں زیادہ فرینکلی ریفلیکٹ نہیں کرنا چاہتا اپنی ٹاک میں, مگر کیونکہ کچھ چیز ایسی آ گئی. انفارچونیٹلی گزشتہ آئی ول سے 3 ڈیکیڈس جو ہماری پرائمری ایجوکیشن اور جو ہماری سیکنڈری ایجوکیشن, ٹو سرٹن ایکسٹینٹ ایون ہائر سیکنڈری ایجوکیشن,
آپ سب کو پتہ ہے وہ بہت ہی یوں کہہ لیں کہ ایک پیچھے کی طرف چلی گئی ہے. تو ٹو بی ویری آنیسٹ جب مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں اور بڑا آج کل آسان ہو گیا ہے یونیورسٹیز کو کرٹیسائز کرنا, میں کہتا ہوں کہ یہ میں صحیح بات اور بلکہ صدقے دل سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی کوئی بھی اگر بری سے بری یونیورسٹی ہے لیکن وہ آپ کے اسکولوں اور کالجوں سے بہت اچھا پرفارم کر رہی ہے, کیونکہ جو بچہ ہمارے پاس آتا ہے نہ اس کی پراپرلی پرائمری ایجوکیشن ہے, نہ اس کی سیکنڈری ایجوکیشن ہے, نہ اس کی ہائر سیکنڈری ایجوکیشن ہے. پھر ہمارے یہاں 2 سسٹم ہے ایجوکیشن کے, ایک پرائیویٹ ایجوکیشن ہے, ایک پبلک سیکٹر ایجوکیشن. جو پبلک سیکٹر ایجوکیشن سے آتا ہے وہ بڑا جسے ہم کہتے ہیں نا آج کل برگر بیبی آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس نے ایک اپنی چھوٹے سے بنگلے سے پڑھا, پھر تھوڑا سا اور بڑے بنگلے میں پڑھا اور وہ یونیورسٹی میں آ جاتا ہے. ان کو بھی سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے, اور جو بچہ بڑے بڑے میدانوں سے تو آیا لیکن پڑھا کچھ نہیں, اس کو بھی سنبھالنا. تو لہٰذا ہم یونیورسٹیز اینڈ اسی طرح آپ نے میڈیا کی بات کی, میں تو کہوں گا میڈیا دیکھیں پورے دن میں جب ہمارے ہاں وتھ آل ریسپیکٹ 24 گھنٹے ہمارا میڈیا چلتا رہتا ہے. کبھی یہ ہوا ہے 24 گھنٹے میں کہ بریکنگ نیوز ہو اور کوئی اچھی نیوز ہو؟ کیوں نہیں ہے. میں نے جب گلوبل ریسرچ کانگریس کروائی پاکستان میں پہلی دفعہ سندھ مدرسۃ الاسلام نے گلوبل ریسرچ کانگریس کرائی, یہ ایک نیا کنسیپٹ ہے. ہمارے یہاں ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہوتی تھی پہلے جس میں بہت خرچہ ہوتا ہے, تو ہم نے کہا کیوں نہ ہم 5-6 ڈپارٹمنٹس کو ملا کر ہم ایک کمبائنڈ کانگریس کریں. کوئی بریکنگ نیوز نہیں آئی. بہت اچھی بات کی ڈاکٹر صاحب. میں یہاں پہ اپنی جینڈر کی بات کرنا چاہوں گی کیونکہ کلپنا جی جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے خواتین کی بھی نمائندگی کرتی ہیں, تو کیونکہ یہ میں نام ذکر کرنا چاہوں گی ضرور اس ایونٹ پہ, اس موقع پہ محترمہ فاطمہ جناح صاحبہ کا, کیونکہ obvious سی بات ہے اگر ہم اپنے قائد کی بات کرتے ہیں, اپنی عظیم لیڈر کی بات کرتے ہیں, آپ نے دیکھا کس طرح سے سپورٹ پہ ان کی بہن نے اپنا بڑا امپورٹنٹ رول ادا کیا تھا. تو آپ کس طرح سے ابھی خواتین کے رول کو, کردار کو دیکھتی ہیں؟ ماشاء اللہ اتنی آپ خود کانفیڈنٹ ہیں, خود دنیا بھر میں پاکستان کو ریپرزینٹ کرتی ہیں, تو آپ کیا سمجھتی ہیں؟ کیونکہ ہمارے قائد نے, قائد اعظم محمد علی جناح نے خواتین کے حقوق کی, اس کی رائٹس پہ بھی بات کی, ان کی ایجوکیشن پہ بات کی, کیونکہ اس وقت تو خواتین کو اتنا ایجوکیشن نہیں دی جاتی تھی. تو اب آپ کیا کہنا چاہیں گے کس طرح سے ابھی ان کا کردار ہے؟ میں ایک چیز کو تھوڑا ایلوبریٹ کروں گی اس حوالے سے کہ ابھی جو ہمارے یہاں کانسیپٹ ہے کہ بیٹی کو نہیں پڑھانا چاہیے, ابھی کا نہیں لیکن کچھ علاقے ایسے ہیں کہ وہاں پر یہ ہے کہ بھئی بیٹا پڑھے لیکن بیٹی نہیں پڑھے. لیکن اگر ہم آج سے 17 ایئرس پیچھے جاتے ہیں, 70 ایئر پیچھے جاتے ہیں, تو آپ دیکھیں قائد اعظم اپنی بہن کو لے کے چل رہے ہیں, اور وہ ان کی جو تھیں میرے خیال میں تو ان کی طاقت تھی اور اسٹرینتھ تھی ان کی. ایسے موقع پہ آپ کسی جب ظاہر سی بات ہے ایک بڑی چیز کرنے جاتے ہیں لوگ آپ کو نہیں سمجھ پاتے, نہیں تو وہ لیکن ہم لوگ یہ فیس کر کے آئے. جب میں نے ایڈوکیسی شروع کی تو لاڑکانہ میں کانسیپٹ ہی نہیں تھا کہ فیمیل ایڈوکیٹ. تو جب میں نے اسٹارٹ کیا تو لوگ دیکھنے آتے تھے کہ یہ دیکھیں تو صحیح کہ یہ ایک اب ہماری اپنی ٹرمنالوجی ہے کہ اس حوالے سے کہ وکیلیانی وایانی اس کو دیکھنے جائیں, یہ کون آئی ہے, تو لوگ دیکھنے آتے تھے. ایک اچھا چینج آ گیا نا, تو ان کو یقین نہیں آیا. بہت اچھا چینج ہے, لیکن یہ جو میری زمین ہے یہاں پر یہ تو کانسیپٹ تھا ہی نہیں. یہ لوگوں کی اپنی اپنی پرسیپشن ہے. لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ آپ ایک بیٹا پڑھاتے ہو, فرد پڑھاتے ہو, بیٹی پڑھتی ہے تو آپ کی نسلیں پڑھتی ہیں. ہمیں اپنے سسٹم میں بلیو ہونا چاہیے. فرد آئیں گے جائیں گے. آج اگر ہم نے قائد اعظم کے اس سسٹم کو فالو کیا ہوتا, جو ہم نے 70 سال میں اس چیز کو کنٹینیو کیا ہوتا, اس کی سسٹینیبلٹی کی ہوتی, تو آج شاید ہم اس سے بہت کچھ زیادہ بہتر ہوتے. تو وی شیل بلیو ان دا سسٹم, ان دی سسٹینیبلٹی آف دا کنٹری. بالکل ایسا ہی ہے آغا صاحب, کیونکہ آپ کیونکہ ماشاءاللہ سے آپ تاریخ کو, ہسٹری کو بہت اچھے سے جانتے ہو. یہ ہم سب کو بہت ضرورت ہے اپنی ہسٹری کو جان سکیں. ظاہر سی بات ہے اپنی تاریخ کو جانیں گے تو ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. تو مجھے اس میں یہ بتائیں, ہمارے عظیم لیڈرز تھے, کیونکہ ہم قائد اعظم محمد علی جناح کی بات کرتے ہیں تو ان کے ساتھ ان کے دوست تھے, کافی لیڈرز, بڑے بڑے نام ہیں. کوشش ہے کہ ہم اپنی تاریخ کے کچھ چیزوں کو ضرور یہاں پہ ڈسکس کر سکیں. دیکھیے قائد اعظم میں نے بتایا نا کہ 7 سال ہندوستان میں رہے, وہ مایوس ہو گئے تھے. پہلی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں شرکت کی. سر آغا خان نے کہا, یہ میں آپ کو کوٹ کر رہا ہوں, کوٹ ان کوٹ ساری کتابوں نے لکھا ہے. سر آغا نے کہا کہ اگر چرچل کا اور قائد اعظم کا مقابلہ کیا, جب کہ چرچل جو تھے رول کر رہے تھے اور قائد اعظم جو تھے وہ برطانیہ کے سبجیکٹ تھے, تو انہوں نے کہا کہ قائد اعظم چرچل سے زیادہ بہتر, چرچل سے زیادہ اچھی گفتگو کرنے والا اور سوچنے والا قائد اعظم تھے. یہ سر آغا خان نے کہا. تو
تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ دیکھیے ہمیں قائد اعظم کو اس اینگل سے سوچنا چاہیے کہ قائد اعظم صاحب پاکستان کے کس کنسیپٹ پہ لے کر آئے تھے. میں ابھی کوئٹہ کی ایک بات کر رہا تھا آپ سے, اور میں نے کہا تھا کہ کوئٹہ کی میونسپلٹی نے ان کے اعزاز میں, حالانکہ وہ بیمار تھے لیکن اس کے بعد بھی وہ زیارت سے چل کر آئے اور انہوں نے خطاب کیا, اور ان کے خطاب کا جو میرا خیال ہے 15 منٹ کا خطاب تھا. انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ نے صوبائیت کو اپنے ذہن میں بسا لیا تو پاکستان ترقی نہیں کرے گا. اور انہوں نے کہا کہ دوسرا مسئلہ جو پاکستان کے لیے پیش ہوگا, اور میں پیشن گوئی کر رہا ہوں, وہ ہورڈنگ ہے. آپ خوراک کو جمع کر لیں, اجناس کو جمع کر لیں, لوگوں کو غریب کر دیں, لوگوں کو فاقہ کر دیں. تو قائد اعظم کے جو یہ الفاظ تھے, اور قائد اعظم جب یہ واپس 7 سال کے بعد ہندوستان آئے تو وہ اس لیے نہیں آئے تھے کہ ایکچولی کہ ہی وانٹڈ ٹو لیو. وہاں پر پرائیوی کونسل میں ان کی اتنی زبردست پریکٹس چل رہی تھی قائد اعظم کی, وہ تو چھوڑ لیجیے. خود انہوں نے کہا کہ میں انگلینڈ میں امیر زیادہ تھا, یعنی آئی واز ارننگ لاٹ آف منی, لیکن جب میں ہندوستان آیا تو میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا. تو میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں آج کے حوالے سے, 14 اگست کے حوالے سے, کہ ہمیں قائد اعظم کے پاکستان کو تلاش کرنا چاہیے کہ قائد اعظم کا پاکستان تھا کیا اور ہے کیا, ان میں کیا فرق آیا ہے. اور یقین طور پر وہ کام جو ہے نا ان جیسے لوگوں کا, جو وائس چانسلر صاحب بیٹھے ہیں, یہ تحقیق کریں کہ آخر ہوا کیا, یہ تبدیلی کیوں آئی. یہ بیٹھا سکتے ہیں ایسے 4-5 دانشوروں کو بیٹھا کے پوچھیں کہ آخر یہ پاکستان جس کا کنسیپٹ قائد اعظم نے دیا تھا, ایک گلوریس پاکستان, ایک ویلفیئر پاکستان. دیکھیے قائد اعظم نے ہمیشہ کہا کہ میں پاکستان ایک ویلفیئر اسٹیٹ دیکھنا چاہتا ہوں. آئی وانٹ ٹو سی پاکستان ایز اے ویلفیئر اسٹیٹ. انشاءاللہ وہ دن تو ضرور آئے گا. ویلفیئر اسٹیٹ. تو اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ویلفیئر اسٹیٹ کا کنسیپٹ جو ہے نا, یہ جو معدوم ہوا ہے نا, جو اٹ ہیز گون ٹو دا بیک برنر, واٹ از دا ریزن. تو اس پر ایک ریسرچ ہونی چاہیے. اور میں آپ سے پھر بھی بتا رہا ہوں کہ اگر ہم نے قائد اعظم کے پاکستان کو اور آئندہ ترقی کی طرف لے جانا ہے تو مونا میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ایک بڑے وسیع ذہن کے ساتھ اور پازیٹیو ذہن کے ساتھ پاکستان کو دیکھنا ہوگا. لیکن اگر ہم نے بہت ہی چھوٹے ذہن کے ساتھ کہ فلاں پنجابی ہے, فلاں سندھی ہے, فلاں, قائد اعظم نے تو اتنی مذمت کی اس بات کی کہ میں آپ کتابوں میں پڑھ لیں. تو میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم پاکستان کو پراسپرس دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ جس قسم کی ہمیں انتہا پسندی آ رہی ہے آج کل, جس کا کلپنا نے اشارہ کیا کہ ایک انتہا پسندی پھیل رہی ہے پاکستان میں بھی, یہ نہیں ہونی چاہیے. دیٹ ول بریک دی ڈریم آف قائد اعظم. قائد اعظم نے بھی تو کہا تھا نا, آئی ہیو اے ڈریم. مارٹن لوتھر نے بھی کہا تھا, قائد اعظم نے بھی کہا تھا کہ آئی ہیو اے ڈریم آف پاکستان. سو دی ڈریم آف پاکستان از اے پراسپرس کنٹری with all the benefit to everybody on the merit. میں چاہوں گی ندیم صاحب, کیونکہ ہمارا وقت اس طرح سے نہیں ہے, بہت اچھا لگ رہا تھا گفتگو کرتے ہوئے اس چیز کو 14 اگست, کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہم تو آپ کے ساتھ ہی سیلیبریٹ کر رہے ہیں. آج 14 اگست کی مناسبت سے آپ کوئی میسیج ہمارے دیکھنے والوں کو دینا چاہیں؟ سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ہم سب کو, جیسے آغا صاحب نے کہا کہ ہم سب کو پاکستانی ہونا چاہیے. ہم اپنی ذات سے نکل کے باہر آئیں. جب ہم پاکستانی ہوں گے تو پھر ہمیں جناح کا پاکستان دکھائی دے گا, پھر ہم اس کے نقش قدم پہ چل سکیں گے. تو بہتر یہ کہ ہمیں اچھا سا پاکستانی ہونا چاہیے, اور یہی ثبوت ہے کہ ہم محبت کریں اپنے وطن کے ساتھ, ان کے جو ادارے ہیں ان کا احترام کریں, اور جو ہمارا فرض ہے, جو میرے اوپر ڈیوٹی ہے, میں وہ اپنی صحیح طریقے سے انجام دوں. اگر میں اپنے گھر سے اسٹارٹ کروں گا تو برابر والے گھر سے ہوگا نا. اگر ہر بندہ اپنا رول پلے کرے گا تو انشاءاللہ ہمارا ملک ترقی کرے گا. ہم اس جگہ پہ پہنچیں گے جو قائد اعظم نے خواب دیکھا تھا, تو انشاءاللہ وہی ہمارا بھی خواب پورا ہوگا. جی ڈاکٹر صاحب, آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ آج 14 اگست ہے, اس مناسبت سے ہمارے دیکھنے والوں کے لیے, ہمارے بچوں کے لیے. میں کیونکہ اب اس وقت ایک بڑے تاریخی درسگاہ سے میرا تعلق ہے, تو میں اس کو لنک کرنا چاہوں گا, اور وہ ایجوکیشن کے حوالے سے ہے کہ دیکھیں یہ جو ہمارے حسن علی آفندی جو فاؤنڈر ہیں سندھ مدرسۃ اسلام کے, انہوں نے یہ درسگاہ 1885 میں بنائی. اور وہ کیوں بنائی کہ جب 1870 میں بامبے یونیورسٹی نے ایگزام لیا میٹرک کا, تو ایک بھی مسلمان سندھ میں پاس نہیں ہوا. تو انہوں نے دیکھا کہ ہم اتنے پیچھے رہ گئے ہیں, اور ہم نے اڈاپٹ نہیں کیا ایجوکیشن کو, ماڈرن ٹیکنالوجیز کو اور ماڈرن ریکوائرمنٹس کو ہم نے اس زمانے کی, جس کو ہم برٹش راج بھی اس وقت کہتے تھے, ان کو اڈاپٹ نہیں کیا. تو لہٰذا انہوں نے یہ سندھ مدرسۃ اسلام, اور غلام مصطفیٰ شاہ صاحب جو ہمارے ایک بڑے ریناؤنڈ سیاستدان بھی تھے اور ایک ایجوکیشنسٹ بھی تھے, تو انہوں نے بڑے خوبصورت لفظوں میں سندھ مدرسۃ الاسلام کو ڈسکرائب کیا. اور انہوں نے کیا کہا کہ سندھ مدرسۃ الاسلام از دی چائلڈ آف سندھ اینڈ مدر آف پاکستان. کیا بات. تو یہ وہ کیوں کہا کہ قائد اعظم ہمارے یہاں پڑھے, اور نہ صرف قائد اعظم پر کہ ایک پوری لسٹ ہے. جب آپ تاریخ دانوں
ایجوکیشنسٹ کو, ہیروز کو جائیں گے تو آپ کو سیاستدانوں کو, وکلاء کو, تو آپ کو ایک لمبی لسٹ ملے گی خدمت اسلام کی جنہوں نے اپنا رول پلے کیا. تو میرا مقصد یہ پورا بتانے کا تھا کہ جب تک آپ اپنی ایجوکیشن میں ٹرسٹ نہیں رکھو گے, اپنے ایجوکیشن سسٹم میں ٹرسٹ نہیں رکھو گے, جب تک آپ اپنے ایجوکیشن میں انویسٹ نہیں کرو گے, دنیا کی کوئی بھی تاریخ پڑھ لیں, کوئی بھی تاریخ پڑھ لیں, وہ یورپ کی پڑھ لیں, امریکہ کی پڑھ لیں, 5 کانٹیننٹس کی پڑھ لیں, جہاں پر اگر کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور جہاں پر قومیں آج بھی سسٹینیبل ہیں اور اس 21ویں صدی کی چیلنجز کو سامنا کر رہی ہیں بڑی ہمت سے اس اتنی انفلیشنز میں, تو وہ صرف اور صرف ایجوکیشن ہے, جنہوں نے ایجوکیشن میں انویسٹ کیا ہے. تو لہٰذا آج کا جو ہمارے نوجوانوں کے حوالے سے بھی ہم نے بہت ساری باتیں کی, تو میری مؤدبانہ گزارش ہے اپنے سب اسٹیک ہولڈرز کے اور ہم خود بھی کہ جو ہم میں انویسٹ ہو رہا ہے ایز اے تعلیم دان اور ایز اے ایڈمنسٹریٹر, میرے اوپر بھی فرض ہے کہ جو ہمیں پیسے مل رہے ہیں ان کو بھی ہم صحیح معنوں میں یوٹیلائز کریں. کلپنا جی کیا کہنا چاہیں گی آج کے دن کے مناسب, کیا پیغام ہے؟ میں پیغام کیا دوں گی, میں ایک بنتی کروں گی کہ یہ جو میرا ملک ہے, میں کہتی ہوں کہ یہ بھگوان کی طرف سے, رب کی طرف سے سوغات ہے. اس کو بچانا ہے اور بچائیں گے تب جب ہم پہلے پاکستانی بنیں گے, اور جب تک ہم یونائٹ نہیں ہوں گے, اور یہ جو اشرافیہ نے جس طرح ہمارے ملک کے پیچھے ایک کی ہوئی ہے سازشیں, ان سے ایک ریکویسٹ ہے کہ خدا را اگر یہ ملک بچے گا تو آپ بھی بچیں گے, ہم بھی بچیں گے. اگر خدا نہ خواستہ ہمارے ملک کو کچھ ہوتا ہے تو یہاں کوئی نہیں بچے گا. اسی لیے یونٹی کی سخت ضرورت ہے, اور ہم جب تک یونائٹ نہیں ہوں گے ہم اپنے ملک کو قائد اعظم والا ملک نہیں بنا سکیں گے. ہمیں جڑنا ہے ایک دوسرے سے بغیر کسی بھید بھاؤ کے, بغیر کسی مذہب کے. جب تک ہم جڑیں گے نہیں, ہم قائد اعظم والا پاکستان نہیں لا سکیں گے. آغا صاحب کیا میسیج ہے ہمارے دیکھنے والوں کے لیے, کیا کہنا دیکھیے چاہیں؟ ابھی جو کلپنا دیوی نے بات کی نا, میں آئی فلی انڈورس ہر. دیکھیے اگر یونٹی, فیتھ اور ڈسپلن جو قائد اعظم نے کہا نہیں ہوگا تو آپ قائد اعظم کے پاکستان کو نہیں تلاش کر سکتے اور نہ ہی ترقی ہو سکتی ہے. بالکل صحیح فرما رہی تھیں کہ دیکھیے ہم لوگ متحد ہو جائیں, ہم لوگ جڑ جائیں, اور ہم لوگ اپنے اختلافات بلا کے ہم صرف یہ سوچیں کہ کس طریقے سے ہم اپنے لیے اور آئندہ آنے والی نسل ہے اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں. اگر ہم نے اپنی سوچ نہیں بدلی مونا, اور ہم نے قائد اعظم کے یونٹی, فیتھ اینڈ ڈسپلن کو اپنا کر آگے نہیں بڑھے, تو آپ یقین کیجئے کہ آپ اپنے کشکول گدائی لیے ملکوں میں جاتے رہیں گے اور اپنی جو اکنامی ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے بھیک مانگتے رہیں گے. خدا کے لیے یونٹی, ڈسپلن اور وہ اتحاد قائم کرنے جو کلپنا دیوی نے کہا ہے. جی بالکل, آپ نے بڑا اچھی بات کہی. آغا صاحب کوئی ایک شعر اگر کہہ دیں, کیونکہ میں کچھ کہہ نہیں سکتی. میں تو وہی کہوں گا کہ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں. بہت شکریہ, سائے تلے ہم ایک. بہت شکریہ. نہیں, بہت زبردست. مجھے تو آپ کی جتنی بھی گفتگو تھی میں بڑے غور سے بھی سنتی رہی ہوں, کیونکہ میں خود بھی جو ہے ایک طرح سے ہمارے لرننگ کا ایک ہوتا ہے, ایک یہ بھی ایک ہمارے لیے, بلکہ آپ لوگ دعا کریں کہ ہم جو ہے سب مل کے پاکستان کو آگے لے کے چلیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. ونس اگین آپ سب کو بہت بہت 14 اگست مبارک ہو, اور ہماری بہت ساری دعائیں آپ کے لیے. جی ناظرین, جس طرح سے دیکھا کہ سنا آپ نے کہ 14 اگست والے دن ہماری کوشش یہی تھی کہ ہمارے مہمانوں کو انوائٹ کرنے کا کہ یہ جو دن ہم سیلیبریٹ کیوں کرتے ہیں, ہماری تاریخ کیا ہے, کیونکہ ہمیں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ ملک کس طرح سے ہم نے حاصل کیا ہے. سیلیبریشن تو چل رہی ہے, ابھی سارا اہتمام ہے, لیکن اس کے پیچھے جو قربانیاں ہیں وہ کیا تھی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آج کمٹمنٹ بھی اپنی کرنی ہے کہ ہم نے اس ملک کو مزید آگے لے کے جانا. مزید آگے کیسے لے کے جانا, یہ ہم نے آج ڈسکس کیا کہ سب کو اپنا رول ادا کرنا ہوگا. اور ہمارے لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح کی ایک بات تھی جو مجھے بڑی اچھی بھی لگی تھی کہ امید, ہمت, خود اعتمادی, یہ 3 چیزیں اپنے اندر رکھیں گے, انشاءاللہ تعالی آپ سب لوگ اپنی فیلڈ میں کامیاب رہیں گے. اسی بات کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیں. مجھے مونا خان کو اجازت دیجیے گا. پاکستان زندہ باد.